अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल द फिक्शन रियलम पर वेलकम करती हूँ। आज मैं जिस नावल का वॉइस ओवर करने जा रही हूँ वो मैमूना नसरुल्लाह ने लिखा है और ये इस नावल का 11th एपिसोड है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। So without wasting any time, let's start. मैं एक जुगनू। अंधेरे से डर लगता है, फलां जानवर से डर लगता है, फलां कीड़े से डर लगता है, फलां चीज़ से डर लगता है। दुनिया में बहुत सी किस्म के डर हैं और हर डर की बुनियाद मौत है। इंसान दर हकीकत मौत से डरता है। अगर किसी भी इंसान से चंद लम्हे भी रुक कर इससे कोई डर खौफ पूछा जाए तो जो वो बताएगा वो पस पर्दा मौत का खौफ होगा। इंसान अज़्ल से मौत से डरता है। वो खुद पर सौ खौल चढ़ाए मगर जब वो डर हकीकत बन सामने आए तो पता चलता है बहादुरी नाम की होती है। मौत का खौफ तो बहुत बुरा है और दरअसल बहादुर वही होते हैं जो इस खौफ पर काबू पाते हैं, जो इस डर पर हुक्मरानी करते हैं। और ये सबके बस की बात कहाँ होती है। इस वक्त वो भी मौत के खौफ का शिकार हो चुकी थी। वो खौफ के मारे पसीना पसीना हो चुकी थी। कमरे में पंखा पहले से चल रहा था मगर इसे हवा नहीं लग रही थी। इसके जहन से हर बात ख़त्म होती जा रही थी सिवाय इसके कि वो अब चंद घंटों में मर जाएगी। इसका जिस्म सर्द हो जाएगा और वो मर जाएगी। मरियम का कमरा हल्की सी चिड़चिड़ाहट से खुला। मरियम ने खौफ से रोते हुए घुटनों में सिर छुपा लिया था। इसका जिस्म वाज़ेह तौर पर कांप रहा था। किसी के कदमों की आवाज़ थी। मरियम को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो क्या पढ़े कोई इसम हो जो इसे निजात दिलाए। जिंदगी बदतर थी मगर फिर भी वो जिंदगी थी। मौत की ख्वाहिश और तमन्ना के बावजूद भी जब वो सामने आ जाए तो इंसान इससे फरार के हर मुमकिन रास्ते तलाश करने लगता है। कौन था? क्या मौत का फरिश्ता? और फिर से वो आवाज़ के साथ रोने लगी। बंद करो अपने ये ड्रामे। अम्मी की तनफ्फुर भरी आवाज़ इसके बहुत करीब से आई थी। वो डर कर उछली थी। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसने अपना दायां हाथ इनकी तरफ बढ़ाया। वो पकड़ लेती तो खौफ कम हो जाना था। ऐसी हरकतें करते डर नहीं लगा था, न माँ बाप का न खुदा का। अब तुम्हें बड़े खौफ आ रहे हैं। डायन हो तुम, मेरे घर की खुशियों को खा गई हो। तुम खुद क्यों नहीं मर जाती? क्यों मेरे बेटे को अपना कातिल बनाना चाहती हो? तुम चाहती हो तुम्हें मार कर अपनी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर ले। खुद क्यों नहीं मर जाती हो? क्यों अपने खानदान की दुश्मन बन के बैठ गई हो? अम्मी रोते हुए इसे मलामत कर रही थी। इसका हाथ फिर से इसके पहलू में आ गिरा। अम्मी इसके लिए नहीं आई थी। नफरत का जज्बा ऐसा है कि इससे बंधी पट्टी फिर इंसान को औलाद से भी बेनियाज कर देती है। अम्मी की आंखों में इसकी नफरत की पट्टी थी। वो कैसे देख सकती थी कि वो दर्द की इंतहा पर है। तुम्हारा बाप जिल्लत से मर जाने को है, भाई अपनी जान के दर पर है और तुम हो कि अभी भी अपने दर्द तकलीफ का सोच रही हो। तुम मर क्यों नहीं जाती हो? मरियम का पूरा जिस्म रोते हुए कांप रहा था। अम्मी ना कहें ऐसे, वो घुटनों में सर दिए बोल रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, इतनी नफरत ना करें। इसकी अम्मी चंद लम्हे इसे नफरत से देखती रही, फिर वो वहां से चली गई थी। मरियम एक बार फिर से कमरे में अकेली थी, अपने खौफ समेत। अम्मी की बातों को सोचते एक बार फिर अपने जख्म पर ध्यान चला गया था। इसने घुटनों से सर उठाया और हाथ को अपने सामने किया। इस पर खून वैसे ही लगा हुआ था। वो फूट फूट कर रो दी। अल्लाह, मैं क्या करूं? इसके जहन पर गुनूदगी छाने लगी थी, मगर नहीं, ये सिर्फ इसका खौफ था जो इसे ऐसे महसूस करवा रहा था। फिर इसे यूं महसूस हुआ जैसे मुल्कुल मौत इसके सामने आ खड़ा हो। इसके मुंह से भींची भींची आवाज़ निकली थी।
وہ خون آلود ہاتھ منہ پر رکھے چند قدم پیچھے کو ہوئی تھی۔ نہیں، پلیز نہیں۔ وہ تصور کر رہی تھی کہ کوئی کالے کپڑوں میں اس کے سر پر کھڑا ہے۔ اب کی بار اس کے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا، اور جب پسینے کے چند قطرے بہتے ہوئے اس کی پیٹھ سے نیچے اس کی کمر تک آئے تھے، وہ ان قطروں کے جسم پر چلنے سے بھی ڈر گئی تھی۔ اس نے تیزی سے بازو موڑ کر اپنی پشت کو چھوا تھا۔ اس کے جسم پر ابھی کچھ چلا تھا، کسی چیز نے حرکت کی تھی۔ وہ بھینچی آواز سے روتے ایک ہاتھ اپنے زخم پہ رکھے ہوئے تھی اور دوسرے کو پیٹھ پر دیوانہ وار پھیر رہی تھی۔ سامنے موت کھڑی تھی۔ اللہ، میرے اللہ، میں کیا کروں؟ کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسراہٹ ہوئی تھی اور موت کا فرشتہ اس کے پیروں سے اس کی جان نکال رہا تھا۔ گردن میں سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ اور یاد رکھیں، ہر شے کا ایک انت ہوا کرتا ہے، ایسے ہی انسانی خوف کا بھی۔ اکنامکس کا ایک نظریہ ہے کہ کسی بھی شے کی طلب یا اس کی پیداوار کی ایک حد مقرر ہوتی ہے، ٹاپ پوائنٹ۔ پھر اس پوائنٹ پر پہنچ کر وہ طلب پیداوار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہر انسانی جذبہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی جذبہ اپنے پیک پوائنٹ کو چھو لے تو وہ اس پوائنٹ کے بعد اپنی اہمیت کھونے لگتا ہے۔ بلندی پر کچھ عرصہ تک ہی رہا جا سکتا ہے، بلندگی پر ہمیشگی نہیں ہوتی۔ انسان بہت سے خوف لیے ساری زندگی جیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی ان کے بیک پوائنٹ تک نہیں پہنچا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان جس خوف کے آخری مقام کو چھو لے پھر وہ خوف بے معنی ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جب انسان کو اپنے خوف سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ وہ خوف کی اس انتہا کو چھو چکی تھی۔ اس نے پیٹ سے ہاتھ ہٹا کر سامنے کر لیا تھا اور پوری طرح آنکھیں کھولے اپنے تصور کی آنکھ سے نظر آتے اس موت کے فرشتے کو دیکھا تھا۔ وہ اسی طرح کھڑا تھا، خونخوار تاثرات لیے اس کی جانب دیکھتا ہوا۔ اس نے پھر سے روتے ہوئے گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ پلیز چلے جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس خوف نے چند گھنٹوں میں اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ خود اسے اپنی ذہنی حالت مشکوک لگ رہی تھی۔ وہ فرشتہ کے خوف سے کبھی بیڈ کے قریب، بالکل قریب ہو کر بیٹھی، کبھی کھسک کر بیڈ کی سائڈ دراز تک جا بیٹھتی۔ وہ جہاں جا بیٹھتی موت کا فرشتہ اسے سر پر کھڑا دکھائی دیتا۔ ہمیں بے بسی کی حد تھی۔ بلانے پر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ موت کا فرشتہ اسے سر پر کھڑا دکھائی دیتا، اور وہ بن بلائے کب سے سر پر کھڑا تھا۔ وہ سب نہیں آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا میرے پاس۔ موت کے وقت سب اکیلے ہوتے ہیں، آؤ اب تم آ جاؤ۔ اور پھر اس نے موت کا سامنا کرنے کا سوچا۔ میں مر جاؤں گی، سب مر جاتے ہیں، میرا وقت اب ہے، یہ فرشتہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ اس کے کالے کپڑوں کو جرأت سے دیکھنے لگی تھی۔ یہ میری روح کو اللہ کے پاس لے جائے گا، اور اللہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اس کا رونا تھم چکا تھا، بہتے آنسو رک گئے تھے۔ اللہ، وہ مجھ سے میری پوری زندگی کا مال کا حساب لیں گے، اور میں نے کیا کیا ساری زندگی؟ کبھی بھی جان بوجھ کر اس کی نافرمانی نہیں کی، کبھی اس کی حدیں نہیں توڑی۔ میرے گناہ، میں نے کبھی جان بوجھ کر گناہ نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو وہ میرا اللہ ہے، وہ مجھ سے نرمی سے سلوک کرے گا، کیونکہ میں نے کبھی اس کی جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی۔ وہ مجھ پر غصہ نہیں ہوگا، اور جن گناہوں کو میں اپنی نادانی کی وجہ سے گناہ نہیں مانگتی، اس لمحے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اے رب، میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ بس یہی ہے موت، میں کیوں اس سے ڈر رہی ہوں؟ وہ کالے کپڑے دور ہو رہے تھے۔ اس نے اب آنکھوں کو بند کر کے کلمہ پڑھا اور بولی، آؤ اور مجھے لے جاؤ، میرا وقت ختم ہوا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ موت کا فرشتہ کہیں نہیں تھا۔ اس نے گردن یہاں وہاں گھمائی۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے چند گہری سانسیں لیں تو موت کا خوف تمام ہوا۔ مبارک ہو مریم عالم، تم اس جنگ میں فاتح ٹھہری۔ ہاں، جو موت کے خوف پر قابو پاتے ہیں وہی فاتح کہلانے کے حقدار ہیں۔
اس کے ذہن سے موت کے خوف کے جالے کیا اترے تھے، اس میں نئی ہمت آ گئی تھی۔ چند لمحوں پہلے اسے بمشکل سانسیں آ رہی تھیں، اب وہ دھیرے سے ناک کے ذریعے گہری سانس لیتی اور پھر سے ذات کر دیتی۔ اس کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا تھا۔ آج شام کا واقعہ پھر سے ذہن میں تازہ ہوا تھا۔ اس کے بھائی نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ گھر کے سب لوگ جانتے تھے وہ زخمی تھی، مگر کوئی اس کے زخموں کی دیکھ بھال کرنے نہیں آیا تھا۔ بھلے ان کے سامنے نہیں مری تھی، مگر چھری لگے زخم کے ساتھ اسے مرنے چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ مر جاتی تو اس کے کفن دفن کا انتظام کر لیتے، اور پہلی بار اسے سب سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ زمین پر ٹکائے اوپر کو اٹھی۔ مریم نے آہستگی سے بائیں جانب سے قمیض اوپر کی اور آئینے میں اپنے زخم کو دیکھا۔ اس کے لب ابھی بھی پیچھے ہوئے تھے، 1 انچ برابر زخم تھا۔ مسلسل ہاتھ رکھنے سے اب وہاں سے خون نہیں بہہ رہا تھا، مگر اس کی جلد 2 حصوں میں ہوئی لگتی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تھا، زخم تو صرف وہی تھا، اس کے ارد گرد چھری کی رگڑ تھی، جیسے ہلکی سی لگ کے گئی ہو۔ جلد ہلکی سی الگ ہوئی تھی، مگر اندر تک نہیں پھٹی تھی۔ وہاں بھی خون سوکھا ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں کوئی فرسٹ ایڈ باکس نہیں تھا، اس لیے کچن میں جانا پڑتا۔ اب وہ باہر نکلنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ دیکھتے کہ نہیں مری تو شاید اب پوری قوت سے مار دیتے۔ اسی امی کی بات یاد آئی، تم مر کیوں نہیں جاتی؟ ان سب کو اس کی موت کی تمنا تھی۔ طبعی موت آتی یا وہ خودکشی کر لیتی، وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی موت ان کے بیٹے کے ہاتھوں ہو۔ بس بیٹا قاتل نہ بنے، ہاں، مگر وہ ضرور مر جائے طبعی طور پر، اور خودکشی کا راستہ تو خود بتا کر گئی تھی۔ مریم نے پھر سے نم ہوتی آنکھوں کو خون آلود ہاتھوں سے صاف کیا۔ اس نے غور کیا، اس کے چہرے پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ اس نے قمیض نیچے کر کے ٹھیک کر دی، پھر آہستگی سے چلتی وارڈروب کی طرف آئی، ایک لان کی قمیض نکالی اور پھر بیڈ کی سائڈ دراز تک آ کر کینچی کی مدد سے اسے کاٹا۔ اس کے ایک کٹے حصے کو فولڈ کرتے اتنا چھوٹا کر دیا تھا کہ اس کے زخم کو آرام سے کور کر لیتا۔ پھر اس نے ایک اور لمبی پٹی کاٹی، وہ چھوٹی لگ رہی تھی۔ ایک اور کاٹی، پھر ان دونوں کو گانٹھ لگا کر جوڑ دیا۔ دوپٹہ ہی لے لیتی، اسے افسوس ہوا۔ پھر آئینے کے سامنے جا کر اس نے فولڈ کی ہوئی پٹی کو زخم پر رکھا۔ وہ اس وقت اپنے زخم کو صاف کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بند ہوا زخم پھر سے کھل جاتا تو اور خون بہنے لگتا۔ پھر لمبی پٹی کو کمر کے گرد کر کے زخم کے ایک طرف کر کے اسے بھی گانٹھ لگا دی تھی۔ اس کے پاس اب 2 راستے تھے، یا تو خودکشی کر لیتی، کیونکہ اب گھر میں مزید اسے زندہ دیکھنا ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا، یا تو وہ خودکشی کر لیتی یا پھر وہ یہاں سے چلی جاتی۔ مریم نے دوسرے راستے کو چننے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی دوبارہ اپنی الماری کی طرف آئی تھی۔ اس میں ایک کونے میں اس کا کالج کا فیوریٹ بیگ رکھا تھا، جو وہ بہت کم استعمال کرتی تھی، کہیں خراب نہ ہو جائے۔ وہ خالی تھا۔ مریم نے اپنے 2 سوٹ اس میں رکھے اور دراز کھول کر اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل بھی نکال لی تھی۔ اسے بھی بیگ کے اندر رکھا۔ اسے پیسے چاہیے تھے۔ اسے یاد آیا، اس کی کیش بک بھی پولیس نے واپس نہیں کی تھی۔ اکاؤنٹ میں جتنے بھی پیسے تھے وہ بیکار تھے، اور کیش پتہ نہیں کتنا تھا۔ جب سے آئی تھی اس نے تو پیسوں کو استعمال ہی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی
ہی اور ملے تھے۔ اس نے اپنا اسلام آباد والا بیگ چیک کیا، اس میں 10,000 تھے۔ اتنے پیسوں میں وہ یہ شہر تو آرام سے چھوڑ سکتی تھی، مگر آگے کیا ہوتا؟ اس کا ہاتھ کان میں پہنی بالیوں تک گیا، وہ بھی ناکافی تھیں۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے نکاح کے زیورات کو دیکھا۔ امی ابو نے بھی ایک سیٹ گفٹ کیا تھا، اس کے پاس ان سب کی رسیدیں نہیں تھیں، نہ جانے وہ بکتا کہ نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنے نکاح کی 3 تصویریں البم سے نکال لیں، جس میں اس نے یہ سارا زیور پہنا ہوا تھا۔ یہ تصویریں رسیدوں کا کام کرنے والی تھیں۔ میر حاشر تم تو کام نہ آئے، چلو یہ زیور ہی کام آ جائے۔ آخر منقوہ رہی ہوں تمہاری، اتنے پر تو حق ہے میرا۔ تنفر سے بولتی وہ ایک ایک زیور کو ڈبوں سے نکال رہی تھی، اور پھر ایک صاف سوٹ نکال کر اپنے کپڑے بدل لیے تھے۔ چہرہ بھی صاف کر چکی تھی، وہ اب جانے کو تیار بیٹھی تھی۔ بیڈ پر بیٹھے اس کی نگاہ سامنے بک شیلف تک گئی۔ اس کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ طلاق کے کاغذات اسے اپنا مذاق اڑاتے محسوس ہو رہے تھے۔ میر حاشر پر یقین تھا، اس کی محبت پر۔ بدگمانی کے باوجود بھی اندر کہیں گہرا تھا یہ یقین کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ ہر یقین ٹوٹنے کے لیے ہوتا ہے، کیا انہیں بھی ساتھ لے جاؤں؟ اس نے ان کاغذات کو دیکھ کے سوچا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ان سب نے میرا جتنا نقصان کرنا تھا کر لیا۔ اس رات نے اسے مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ وہ اپنے اندر غصہ اور نفرت محسوس کر رہی تھی، سب کے لیے۔ زندگی میں جتنی بے وقوفیاں کرنی تھی کر لیں، اب پھر سے پرانے طور طریقے نہیں اپنانے تھے۔ اس لیے اسے اب رات کے اندھیروں میں یہ گھر نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ پاگل تو نہیں تھی کہ اس وقت گھر سے نکل کر خود کو مصیبت میں ڈالتی۔ بھلا رات کو بھی کبھی اکیلی عورتوں کو باہر جائے پناہ ملی ہے؟ اس وقت سوائے لوفروں کے کون ہوتا باہر؟ یہاں پھر کتے ہوتے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی صبر سے صبح کے ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اور جب صبح کی روشنی پھیل گئی تھی اس نے آہستگی سے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے واپس جا کر بیڈ پر رکھا بیگ ایک طرف سے کندھے پر ڈالا اور دوپٹہ ٹھیک کیا۔ دوپٹہ اتنا بڑا تھا چادر کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اگر وہ اس سے دیکھنے نہ آتے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی، ورنہ کل نہیں مری تھی تو اب کی بار اسے یقیناً بھرے بازار میں الٹا لٹکا دیتے۔ وہ مضبوط بنی ہولے سے قدم اٹھاتی باہر کی طرف جا رہی تھی۔ لان خالی تھا۔ مین گیٹ تک پہنچ کر اس کا دل چاہا وہ مڑ کر دیکھے، مگر یہ بیکار تھا۔ اب یہ گھر اس کا نہیں تھا۔ بنا آواز پیدا کیے اس نے لاک کھولا اور پھر اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا تھا۔ رات کے واقعے کے بعد یقیناً علی اور ابو گھر میں ہی تھے، مسجد کوئی نہیں گیا تھا۔ اس نے چہرہ چھپانے کو دوپٹے کو ماتھے سے ذرا نیچے تک کھینچ لیا تھا۔ نقاب کرنے کا سوچا مگر نہیں، کیا کہیں مشکوک نہ لگتی؟ اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن اسے بس اپنے باپ بھائی کے ہاتھوں سے قتل نہیں ہونا تھا۔ وہ آیت الکرسی کا ورد کرتی ہولے ہولے قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ تیز نہیں چل سکتی تھی۔ ذرا سی دیر میں آہستہ چلنے کے باوجود بھی اسے اپنی سائیڈ میں درد محسوس ہونے لگا تھا۔ کاش کوئی رکشہ مل جاتا، اور چند قدموں کے بعد اسے سواری مل گئی تھی۔ پہلے وہ راستے میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے کلینک پر اتر گئی تھی۔ اسے اپنے زخم کی نوعیت نہیں معلوم تھی۔ جب اکیلے زندگی جینی تھی تو اپنا پہلے سے زیادہ خیال کرنا تھا کہ انجان لوگوں میں گرنا الٹا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اتنی صبح ڈاکٹر نہیں تھی۔ نرس بار بار اس کے زخم کی وجہ معلوم کر رہی تھی۔ شوہر نے مارا ہے؟ اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ یہیں کی ہو؟ وہ اس کا پورا بایو ڈاٹا معلوم کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اب بھی اقرار میں گردن ہلائی۔ اچھا، اب میکے جا رہی ہو؟ مریم نے اب بھی انکار نہیں کیا تھا۔ اس کے سوال اس کے لیے آسانی پیدا کر رہے تھے۔
ورنہ اس نے نہیں سوچا تھا کہ ان زخموں پر ڈاکٹر سے کیا کہے گی کہ کیسے آئے۔ زخم بہت گہرا نہیں، شکر کرو، میری مانو تو اب ایسے شوہر کے پاس لوٹنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ظالم درندہ چھریوں سے بیوی کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مریم چونک گئی تھی۔ اس نے اسے نہیں بتایا تھا کہ اسے یہ زخم کیسے آیا تھا۔ اب جو روز مریضوں کو ڈیل کرتے ہوں یقیناً انہیں زخم دیکھ کر اس کی نوعیت معلوم ہو جاتی ہے۔ خوش قسمت ہو بچ گئی ہو۔ میرا شوہر بھی پہلے مجھے بہت مارتا تھا۔ جس دن میں نے اسے اسی کی طرح مارا اب نہیں مارتا، ڈرتا ہے کہیں اسی کی طرح اس کا سر نہ پھاڑ دوں۔ ایک تو تم پڑھی لکھی لڑکیاں بس زبان ہی چلاتی، عقل بھی چلا لیا کرو۔ ارے ڈرو گی تو اور ڈرائے گا، مرد ہوتا ہی ایسا ہے۔ وہ اسے نہ جانے کون سے سنہرے پاٹھ پڑھا رہی تھی۔ مریم جی بھر کر بیزار ہوئی۔ نرس اس سے ہمدردی میں بولتی رہی، ڈاکٹر صاحبہ تو 9 بجے کے بعد آتی ہیں، لیکن میں یہاں کی سب سے قابل نرس ہوں۔ روز عورتیں بچہ پیدا کرنے آئی ہوتی ہیں۔ یا اللہ کوئی اسے چپ کرواتا۔ بات سنیں، مجھے آپ کا موبائل مل سکتا ہے؟ میرے شوہر نے موبائل چھین لیا ہے، اب گھر والوں سے رابطہ کرنا ہے۔ نرس نے چلتی زبان کو روک کر لینڈ لائن کی طرف اشارہ کیا۔ اگر کوئی اس کے کمرے میں جا کر دیکھ لیتا تو اس کی غیر موجودگی پر اسے ڈھونڈنے سب سے پہلے بس اسٹینڈ پر جاتے۔ اسے اپنی منزل تبدیل کرنی تھی۔ انٹرنیٹ ہے یہاں؟ ہاں، کمپیوٹر میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر صاحبہ کا ہے، میں استعمال نہیں کرنے دوں گی۔ اس نرس کا اتنی سی بھی خوش اخلاقی دکھانا بہت تھا، ورنہ پاکستان میں نرسوں سے خوش اخلاقی کی امید رکھنا، وہ بھی کسی مریض کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، مگر پاکستان میں شاید 1% ایسی خوش اخلاق نرسز ہیں، ورنہ تو یوں رویہ ہوتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر ہی وہی ہیں۔ اور مجھے کہنے دیں، ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی غرور کرنا تو کسی طور نہیں جچتا۔ مریم اپنی دوائیاں اور پرچی لیتی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر 1-2 کمروں میں جا کر وہاں بیٹھی خواتین سے موبائل مانگا۔ ایک نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ اب ہر کوئی مریم عالم تو نہیں ہے جو مانگنے پر انکار نہ کرے۔ آخر ایک کمرے میں بیٹھی خاتون نے اپنا اسمارٹ فون اس کے حوالے کیا۔ اس نے انٹرنیٹ کی مدد سے لاہور جانے والے بسز کا شیڈول معلوم چیک کیا۔ وہ ہمیشہ ڈرائیور سے سفر کرتی تھی، اگر اسے دیکھنے جاتے تو یقیناً پہلے وہیں جاتے۔ اس نے دوسری بس کمپنی سے چند گھنٹوں بعد کی بکنگ کروا لی تھی۔ شکریہ کے ساتھ موبائل واپس کرتی وہ ویٹنگ لاؤنج میں آ بیٹھی۔ اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا ہے، اور میری ویڈیوز کو جاتے جاتے لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔